बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। बहुत ही तशवीशनाक, बहुत ही ख़तरनाक एक बार फिर हो गई है, बल्कि मेरी और आपकी तवक्को से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। जो इरादे हैं बहुत ही मकरूह किस्म के इरादे हैं। मकरूह इसलिए कह रहा हूँ, जो गलत काम है वो गलत ही रहता है, ख़्वाह मैं करूँ, आप करें या कोई और करे। और कोई भी गलत काम इसलिए ठीक नहीं हो सकता कि चूंकि मैं समझता हूं कि यह सही है इसलिए मैं कर डालूं, और चूंकि मैं समझता हूं कि मैं अक्ल कुल हूं इसलिए मैं कर डालूं। तो ऐसा होता नहीं है। जो गलत है वो हर उसूल, हर सरजमीन पे गलत है, वो हर जगह गलत है और वो गलत ही रहेगा। इसलिए मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी और के कहने से वो काम सही नहीं कहलाएगा। लिहाजा गलत काम जो किया गया उसको बार बार उसको गलत काम से ठीक करने की कोशिश की, और उसमें जुल्म और सितम इस हद तक बढ़ाए गए कि वो जुल्म और सितम इस हद तक बढ़ाए गए कि अब लोगों का खौफ भी खत्म हो चुका है। लोगों का खौफ खत्म हो चुका है। ये बात समझने की है। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी अच्छा होगा, और अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी खत्ता, वहां के अवाम को आप दबा नहीं सकते। अवाम की ताकत के सामने कोई ठहर नहीं सकता। अवाम की ताकत बिल्कुल ऐसे ही है, और इज्तिमाई शऊर ऐसा ही है जैसा कि कुछ सैलाब होता है, फ्लड होता है, और वो फिर बहुत बड़े बड़े तगड़े तगड़े पुलों को भी, तगड़े तगड़े पुलों को, तगड़े तगड़े बंद जो बंद होते हैं उनको भी बहा कर ले जाता है। और इसलिए तो अवाम की ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। आज तक अवाम की ताकत से जो जो टकराया वो पाश पाश हो गया। नुकसान जरूर होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, और घर बार छोड़ना पड़ता है, हिजरतें करनी पड़ती हैं, अस्मतें लुटानी पड़ती हैं, माल लुटाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बिल आखिर हक और सच की फतह होती है। असूलों को कभी आप तब्दील नहीं कर सकते। असूलों को तोड़ने वाले खुद टूट जाते हैं। असूलों को तोड़ने वाले खुद टूट जाते हैं, और फिर दोबारा वो उठ नहीं सकते, और फिर तारीख उनको निशान इबरत बनाती है। तारीख में वो इबरत का मुकाम उनको मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए जनाब पाकिस्तान में भी आजकल हालात वाकयात कुछ इसी तरह से पेश आ रहे हैं, और एक बार फिर इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि जनाब हुक्म हाकिम है कि मिटा दो, कुचल दो और डरा दो, धमका दो, जो जो रास्ते में आता है उसको हटा दो। तो ये हुक्म हाकिम है, लेकिन ये हुक्म हाकिम इंशाअल्लाह कभी भी अमल पजीर नहीं हो सकेगा, कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। और आज से शुरू होने वाला ये हफ्ता बहुत ही अहम तरीन हफ्ता है, और मैं एक बार फिर कहूंगा, सबसे बड़ा इम्तहान अब कुछ लोगों का है, और वो है हमारी अदलिया, और अदलिया के वो जज जो कि उन बहादुर, दलेर और आज़ाद जजों के साथ नहीं खड़े। उन पे फर्ज है कि वो सब के सब खड़े हो जाएं। और ख़ास तौर पे मैं मातहत अदलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहता हूं, जो इन सदादे दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, जो खुसूसी अदालतों के जज हैं, जिनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनको ब्राइब्स ऑफर हो रही हैं, रिश्वतें बड़ी बड़ी, और उनको डराया जा रहा है। अगर वो डर गए, और डर कर अगर उन्होंने गलत काम किए और बेगुनाहों को गुनाहगार करार दिया, और बेगुनाहों को सजाएं सुनाई, मासूम लोगों को जेलों में डाला और जेलों से ना निकाला, तो यकीन जाने कि वो जज जो आज मसलहतों की खातिर खामोश हैं और हुक्म की तामील कर रहे हैं, ऐसे तमाम जजेस वो बहुत जल्द उनको अपनी पेशेमानी का सामना करना पड़ेगा, और वो कभी भी मुतमईन नहीं रह सकेंगे, उनको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सब देख रहा है। हमारे यहाँ जो सब कुछ देखने वाला है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है कि इस वक्त जुल्म के खिलाफ कौन खड़ा है, और नाइंसाफी के खिलाफ कौन खड़ा है। और ये क्योंकि जजेस जो हैं, अदलिया जजेस, ये अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात हैं। अल्लाह ताला ने अगर सरजमीन पे अपने इख्तियार किसी को दिए हैं तो वो मुनसिफीन को दिए हैं, काजियों को दिए हैं। और मैं
قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی مخاطب ہیں کہ وہ بھی صرف یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس جانا بھی ہے۔ تو اس لیے جناب تمام ججز، اگر تمام عدلیہ، خواہ وہ سول جج ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹس ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں، خواہ وہ کسی بھی عہدے پہ ہیں، اگر وہ اس وقت متحد نہ ہوئے اور اپنے دلیر اور بہادر ججز کے نقش قدم پہ نہ چلے اور ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، تو یاد رکھیں کہ اگلی باری آپ کی ہے، اور پھر آپ جج نہیں، آپ پھر ایک کلرک ہوں گے اور آپ کا کان پکڑ کر آپ سے آرڈرز لکھوائے جائیں گے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو صرف آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، آپ کے کمرے میں آ کے کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ کریں، کیونکہ یہ سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ قومی سلامتی کے مسائل نہیں ہیں، یہ ان کی ذاتی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ان کے ذاتی مفادات ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آ کے کہ یہ سلامتی کا مسئلہ ہے، آپ تو یہ کام کر کے ہی جائیں گے، یہ کام کیے بغیر آپ اٹھیں گے نہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے، یہ آپ کے حلف کے خلاف ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا جی یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ بینچ جس نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا مقدمہ سننا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا بھر کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے ایک ہوا جائے، ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس پہ کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور ایک یک طرفہ طور پہ 9 مئی جیسے ہی 9 مئی آیا اس سے پہلے گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اس سے پہلے ہی مرکزی رہنما گرفتار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپ ذرا تاریخ نکال کے دیکھیں کیا وجہ تھی کہ 9 مئی سے پہلے ہی گرفتاریاں شروع ہو گئیں، اور پھر جیسے ہی 9 مئی کی شام ہزاروں لوگوں کو اٹھا لیا گیا ملک کے مختلف حصوں میں، اور ان میں سے کئی تو آج بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کو 3 MPOs کے تحت کچھ نظر بند کیا ہوا ہے، کچھ ویسے نظر بند ہیں اور ویسے اٹھائے گئے ہیں، گرفتار ہیں، لاپتہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور پھر 9 مئی کی آڑ میں بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، اور ایسے مقدمات قائم کیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ اور حالانکہ 9 مئی کو اصل کھیل شروع ہوتا ہے اس وقت جب عمران خان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو، عدلیہ کے دروازے، شیشے، کھڑکیاں توڑ کر، سر پھاڑ کر، سروں سے خون بہا کر اس وقت اٹھایا گیا تھا۔ پھر اس کی CCTV فوٹیج چوری ہو گئی، اور پھر ریڈیو پاکستان کی فوٹیج کدھر ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیج کدھر ہے، یہ سب کچھ کدھر ہے؟ تو اس مقدمے میں بہت سارے جو رہا ہو چکے ہیں وہ اپنی ظلم کی داستانیں بتا رہے ہیں، اور انہی میں سے خاتون ہیں خدیجہ شاہ، وہ بھی بار بار بتا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ صورتحال بڑی واضح ہے، اس لیے وہ جج سپریم کورٹ کے آنریبل جو یہ مقدمہ سنیں گے فوجی عدالتوں میں، سویلینز کا ٹرائل، ملٹری کورٹس جو سنیں گے، وہ ضرور دیکھیں کہ انہیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور نہ ہی آئین نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور جو ہیں سزاوار ان کو لائیں، کھلی عدالتوں میں لائیں، مقدمات چلائیں، سزائیں سنائیں۔ لیکن یہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ بغیر ٹرائل کے ہی خواتین و حضرات کو، سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، بغیر ٹرائل کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی جرم کے، اور ایک عدالت پھر دوسری سے تیسری سے چوتھی، سینکڑوں مقدمات ہر شخص پہ قائم کیے ہوئے ہیں، اور 20 مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں، مجموعی طور پر ہزاروں مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جناب دوسرا کیس، دوسری عدالت آج لگنی ہے مخصوص نشستوں والی، تو مخصوص نشستوں پہ بھی قاضی صاحب جو ہیں اس وقت وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، وہ سہولت کار بھی ہیں، تحفظ کار بھی ہیں، وہ نہیں چاہتے، اور وہ اپنی ہی جوڈیشری کے خلاف، اپنے ہی ادارے کے خلاف، اپنے ہی ادارے کو ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اسی کو بلڈوز کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور جو ججز نہیں مان رہے ان کے نام دیے جاتے ہیں، اور جو تنگ کرتے ہیں، جو نہیں مان رہے، جو اس نیریٹو پہ نہیں آ رہے، جو سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور جو آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان ججز کے نام دیے جاتے ہیں، اور ان کی شکایتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے ان کو مانیٹر کریں، ان کو کنٹرول کریں، اگر یہ کنٹرول نہ ہوئے، یہ نہ ہوئے، قابو میں نہ آئے، تو ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے، اور یہ فیصلہ نہ ہوا تو ترمیم نہیں ہو سکتی، 2/3 میجورٹی نہیں مل سکتی، 2/3 میجورٹی نہ ہوئی تو آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، آئین میں ترمیم نہیں ہوگی تو ہم سب نہیں ہوں گے۔ اور اس لیے پھر آ جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، پھر ہوں گے جسٹس منیب اختر صاحب، پھر ہوں گے جسٹس یحییٰ افریدی، پھر ہوں گے جسٹس من اللہ، پھر ہوں گے جسٹس عائشہ ملک، پھر ہوں گے جسٹس دیگر آنریبل ججز جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور پھر یہ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہ آئے
تو پھر یہ کچھ اور بھی کریں گے، پھر یہ اچھے ججز لے کے آئیں گے، اور جو ججز اس وقت کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی، ان کے خلاف ثبوت بھی ہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے۔ اگلا کیس جو ہے یہ مخصوص نشستوں والا، اس کے بعد اگلا کیس ہے جی جو اسلام آباد جسٹس جہانگیری کے خلاف کمپین، جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین، اور دیگر آنریبل ججز کے خلاف کمپین، جسٹس ارباب طاہر کے خلاف، جسٹس کیانی صاحب کے خلاف، جسٹس شہزاد کے خلاف، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسی لیے نا اب کیا ہو رہا ہے جی، چھاپے مارے شروع ہوں، دوبارہ سے ریڈ کرنے شروع ہو جائیں گے، چھاپے مارے ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے ایک پیغام بھی جاری کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اندر فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی گئی، اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مخصوص نشست نہ بھی ملی تو ہم ترمیم تو کر ہی لیں گے، یعنی کہ پلان تو ہے، پلان یہی ہے، اگر ہمیں مخصوص نشستوں کے ذریعے اگر ہمارے نمبرز پورے نہ ہوئے تو ہم ادروائز نمبر پورے کریں گے۔ ادروائز نمبر کیسے پورے کریں گے؟ اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے لوٹا کریسی، فارورڈ بلاک بنایا جائے گا۔ تو ابھی تک فارورڈ بلاک بھی نہیں بن رہا، اور دوبارہ سے گھروں پہ شروع ہو گئے چھاپے، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور اس لیے شروع ہوا کہ جلسہ منسوخ ہو چکا، اور جسٹس بابر ستار صاحب کے ہاں توہین عدالت کا مقدمہ بھی شروع ہو چکا۔ تو یہ سب کچھ اس ہفتے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر ون مخصوص نشستوں والا کیس، نمبر 2 ملٹری کورٹس میں سویلینس کا ٹرائل، یہ دوسرا مقدمہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہے، دو اہم مقدمے سپریم کورٹ میں ہیں۔ تیسرا مقدمہ عدت کیس کا فیصلہ بھی اسی ہفتے ہونا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی، اگر یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے، قانون اور انصاف کے مطابق ہوتا ہے، آئین اور قانون کے مطابق، تو بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا، سزائیں ختم ہو جائیں گی، اور ان کی رہائی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے بہت زیادہ افتاد آن پڑی ہے، بہت زیادہ اس وقت پریشانی پائی جاتی ہے اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈورز میں، تو یہ بھی اسی ہفتے میں ہے۔ اگلا کیس افسروں کے خلاف، اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ کہ اجلاس جلسے کی اجازت دے کے NOC منسوخ کیا گیا، کیوں؟ اس کے بعد اگلا عدت کیس کے بعد توہین عدالت، اس کے بعد ایک اور مقدمہ ہے، اور وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں، وہ بھی بڑا کلیئر مقدمہ ہے، صاف ستھرا، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح، اور وہ ہے اسلام آباد کی 3 نشستیں، اہم ترین قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کی تینوں وکٹیں گر جائیں گی، اور وہ کسی بھی لمحے گر سکتی ہیں، کیونکہ فارم 45 نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، فارم 47 دیا گیا، ڈرائنگ روم میں فیصلہ ہوا ان کو دے دیا گیا اور جتوا دیا گیا، اور فارم 47 دے دیا گیا، آپ فاتح قرار پائے، آپ کو پاکستان کے عوام نے ریجیکٹ کیا، آپ منتخب نہیں ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ حاضر ہے۔ تو چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن وہ نہیں بچ پائیں گے، اور ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے جسٹس طارق جہانگیری صاحب ان کی عدالت میں مقدمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صدر مملکت نے دستخط کرنے ہیں اس قانون پہ جو جعلی الیکشن کو تحفظ دینے کے لیے، جو الیکشن چوری کیا گیا اس کو تحفظ دینے کے لیے نیا قانون بنایا گیا ہے، اور انہوں نے ہی بنایا ہے، جو چور ہیں انہوں نے ہی بنایا، جو مینڈیٹ چور ہیں انہوں نے، اور جو جعلی نتائج کی بنیاد پر وہ آئے ہیں وہ قانون سازی کریں گے۔ انہیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ متفقہ پاکستان کا واحد متفقہ آئین اس کا حلیہ بگاڑ دیں، یہ ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس ہفتے اگلے 4-5 دنوں میں ہوگا، تو دیکھتے رہیے، جاگتے رہیے، اور اسلام آباد اور میاں والی پولیس عمر ایوب خان کے پیچھے، اور سرگودا کی پولیس عمر ایوب خان کے پیچھے، اور اس کے علاوہ بے شمار باقی لوگ اور باقی اپوزیشن رہنماؤں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پیچھے، اس لیے پیچھے کہ ان کی دال نہیں گل رہی، اور وہ سب کچھ گنوا بیٹھے ہیں، اور جو سوچا تھا وہ ہو نہیں پا رہا۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ اور اہم ترین تازہ ترین خبروں کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔